अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 फरवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज सरप्राइज डे मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन है, हर जगह पर जश्न मनाया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों पर आवाम एतमाद का इजहार करके खराज तासीन पेश कर रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन, आज से 2 साल पहले पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के 3 जंगी जहाज़ों को मार गिराया था, जिसमें भारत के 2 पायलट हलाक और 1 पायलट भारत का अभिनंदन गिरफ्तार हुआ था। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई थी और भारत हमेशा के लिए पाकिस्तान से खौफ खाकर पीछे हट गया था। यही वजह है 2 साल का अरसा हो चुका है, भारत बावजूद इसके कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा, पाकिस्तान को हमले की धमकियां देता रहा, लेकिन आज तक कोई हमला नहीं कर सका, क्योंकि भारत को पता है पाकिस्तान के पास क्या सलाहियत है। और अगर भारत ने अब की बार कोई गलती की तो भारत के 3 नहीं बल्कि 30 से जायद जंगी जहाज मारे जा सकते हैं। बारह काम आज के सरप्राइज डे पर पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से बयान जारी हुआ है कि दुश्मन के खतरात से निमटने के लिए अफवाज पाकिस्तान हमा वक्त तैयार हैं, लिहाजा दुश्मन हमारी सलाहियतों को जांचने की कोशिश ना करे और ना किसी गलत फहमी में रहे कि हमारे खिलाफ दुश्मन हमला करके कामयाबी समेट सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर पाकिस्तान और दीगर बड़ी शख्सियात ने भी अपने अपने पैगामात के अंदर अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कारकर्दगी को सराहा है और दुश्मन को मुज़ाकरात की दावत दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सीज़ फायर एग्रीमेंट की एक तरह से तासीन की है और कहा है कि सीज़ फायर एग्रीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहरहाल कश्मीरियों को जब तक उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिलेगा तब तक पाकिस्तान अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा और भारत के साथ किसी भी तरह के मुकम्मल ताल्लुकात या मुज़ाकरात बहाल नहीं हो सकते जब तक कि आर्टिकल 370 को ख़त्म ना किया जाए या उसके फैसले को रिवर्स ना किया जाए या जब तक कि कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के सिलसिले को ना रोका जाए। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नासिक काम पाकिस्तान ही से है। एक अच्छी खबर और एक खुशखबरी सामने आ रही है कि इस्तांबुल से इस्लामाबाद तक एक कंटेनर ट्रेन सर्विस चलाने के लिए पाकिस्तान ने तैयारियां मुकम्मल कर दी हैं और 4 मार्च 2021 से इस्तांबुल से बरास्ता, तेहरान, इस्लामाबाद तक कंटेनर ट्रेन सर्विस चलाई जाएगी। और नाज़रीन काम आप जानते हैं इस्तांबुल और तेहरान के दरमियान तकरीबन 6500 किलोमीटर का फासला है और पाकिस्तान बाकायदा मुसाफिर ट्रेन के लिए भी कोशिशें जारी रखे हुए है, लेकिन फ़िलहाल जो मसनूआत हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, तिजारती सादो सामान है, तिजारती मसनूआत हैं, उनके लिए पाकिस्तान इस्तांबुल तक के कंटेनर ट्रेन सर्विस चलाने जा रहा है, जिसके लिए तुर्की और ईरानी हुक्काम से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से कस्टम के जो दफातर हैं वो भी तेहरान के साथ मिलने वाले, ईरान के साथ मिलने वाले बॉर्डर पर लगा दिए गए हैं और इतला सामने आ रही हैं कि 4 मार्च से अमलन ये कंटेनर ट्रेन सर्विस शुरू होगी, जिससे पाकिस्तान की मसनूआत तेहरान के रास्ते इस्तांबुल तक और फिर वहाँ से यूरोपीय मंडियों तक बासानी जा सकेंगी। कहा जाता है 2009 तक भी ये सर्विस चलती रही, लेकिन फिर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा बहाल किया जा रहा है। अच्छी बात है नाज़रीन काम पाकिस्तान CPEC मंसूबों को और दीगर जो पाकिस्तान के अंदर तारीखी कामयाब मंसूबे हैं उसे दुनिया तक दराज कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही है कि कतर के साथ पाकिस्तान का LNG जो गैस है उसका 10 साला मुआहिदा हो गया है, जो सस्ता तरीन मुआहिदा है और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को सालाना कई करोड़ डॉलर का फ़ायदा भी होगा। कतर और सऊदी अरब और UAE ये सारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने के लिए पाकिस्तान के साथ अच्छे एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसे सराहा जाना चाहिए। इसके अलावा नज़ीर मिताज सामने आ रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लाहौर के अंदर एक तिजारती शहर का इफ्तिताह कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बड़े बड़े तिजारती हब और मराकज़ बनाए जाएंगे, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को और आवाम को मुस्तफ़ीद किया जाएगा। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम अमरीका और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से है।
ناظرین کرام، امریکہ کی جانب سے بہرحال 2.5-3 سال کے بعد جمال خاشقجی قتل کیس کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو براہ راست ملوث گردانا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے جاری ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محمد بن سلمان نے جمال خاشقجی کو قتل کرنے یا اسے زندہ گرفتار کرنے کا آرڈر دیا تھا اور باقاعدہ اس مشن کو اپروو کیا تھا، لہٰذا محمد بن سلمان براہ راست جمال خاشقجی کے قاتل ہیں اور ان کو اب امریکہ کی جانب سے مناسب سزا دلوائی جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کل امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے شاہ سلمان کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ اب سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں تبدیلیاں لائے گا، اور شاہ سلمان کو دھمکی دی گئی تھی کہ محمد بن سلمان کو اقتدار سے الگ کر دیا جائے ورنہ امریکہ پوری سعودی شاہی حکومت کو ختم کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت رپورٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر ہنگامی طور پر ایمرجنسی ہے، سرحدوں پر فوج کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور شاہی محل کی نگرانی بھی بڑھا دی گئی ہے، اور اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے جمال خاشقجی قتل کیس کی امریکی رپورٹ کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف گھناؤنی الزامات ہیں اور سازشیں ہیں جنہیں پورا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ پر خبریں نشر ہو رہی ہیں کہ ولی عہد محمد بن سلمان سعودی نژاد جو امریکی صحافی تھے جمال خاشقجی، ان کو ترکی کے اندر قتل کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں، لہٰذا اب اگلا قدم محمد بن سلمان کو سزا دلوانا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان آنے والے دنوں میں حالات ٹف ہو رہے ہیں اور سعودی عرب نے پاکستان کے اعلیٰ حکام سے رابطے کر رکھے ہیں اور پاکستان کے فوجی دستے سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہائی الرٹ ہیں۔ جنرل راحیل شریف کو اور جنرل باجوہ کی باہمی طور پر رابطے بھی ہو رہے ہیں تاکہ سعودی عرب پر اگر امریکہ نے حملہ کیا تو پاکستان کی فوج سعودی عرب کا دفاع کرے گی اور حرمین شریفین کا تحفظ کرے گی۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کی آج بھی درندگی جاری رہی ہے۔ LOC کے قریب سے اور دیگر جگہوں سے تقریباً 8 کشمیریوں کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بھارت کی درندہ غاصب فورسز دراصل مودی کے دورے سے پہلے کشمیریوں کو گرفتار کر کے پیغام دینا چاہتی ہے کہ کشمیر کے اندر دہشت گردوں کا قلع قمع کر دیا گیا ہے اور ہر طرح سے کشمیر کو محفوظ بنا لیا گیا ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام، بھارتی فورسز نے آج بھی دعویٰ کیا ہے کہ مجاہدین کا ایک بڑا اسلحے کا ڈپو پکڑا گیا ہے جہاں پر راکٹ لانچر بھی تھے اور بھاری تعداد میں گرنیڈ بھی تھے جسے پکڑ لیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، مجاہدین کی تازہ کارروائیوں کے نتیجے میں بھارتی فورسز کے 4 اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور ایک بھارتی فوجی مارا گیا ہے۔ کشمیر کے اندر بھارت کی درندہ دہشت گرد حکومت مسلسل مظالم ڈھا رہی ہے، انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہی ہے، جس پر پاکستان نے اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے آواز اٹھا رکھی ہے۔ آج بھی پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کشمیر پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، وائلیشن اگر کشمیر سے بھارت نے کی تو بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت کے اندر مودی دہشت گرد نے آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ایک نیا قانون منظور کیا گیا ہے جس میں سوشل میڈیا انٹرنیٹ کمپنیوں کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر ریاست مخالف سرگرمیاں انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پر نشر ہوئیں تو اس کو 75 گھنٹے کے اندر حکومت کو رپورٹ کرنا ہوگا، جس میں واٹس ایپ کو، ٹویٹر کو، فیس بک کو اور گوگل کو اور یوٹیوب کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے انڈیا کی حکومت کو، مودی کی حکومت کو اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا تو پھر ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہوگا، پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ناظرین کرام، مودی دہشت گرد کی جانب سے یہ نئے قوانین اس لیے لائے جا رہے ہیں تاکہ بھارت کے اندر جو لوگ کشمیر کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں یا اسی طرح سے بھارت کے اندر جو لوگ کسانوں کے حق میں، سکھوں کے حق میں، خالصتان تحریک کے حق میں، فارمرز پروٹیسٹ کے حق میں ٹویٹس کرتے ہیں، پوسٹیں کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ان کا کریک ڈاؤن ہو اور انہیں باغی اور دیش دروہی ثابت کر کے انہیں سزائیں دی جا سکیں۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن بننے والا بھارت ایسا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی آزادی اظہار رائے کو چھینا جا رہا ہے، لہٰذا بھارت کو FATF کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے اور پاکستان کے مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی
لاروف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغان طالبان اپنے حملوں کو کم کر دیں اور کابل حکومت کے ساتھ جو مذاکراتی عمل ہے اسے نتیجہ خیز بنائیں، لیکن عزیزام طالبان نے روس پر پریشر ڈالا ہے کہ رشیا افغانستان کے اندر کابل حکومت پر پریشر ڈالے کہ وہ نہتے شہریوں پر آپریشن بند کرے، اور رکاوٹیں ہم نے نہیں بلکہ کابل حکومت نے ڈال رکھی ہیں انہیں وہ دور کرے۔ اس کے علاوہ عزیزام یو کے وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی اشرف غنی سے فون پر بات چیت کی ہے۔ جو کابل میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یو کے وزیر اعظم بورس جانسن نے بھی اشرف غنی کی حمایت اور طالبان کی مخالفت میں بھرپور سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے کہ طالبان کی حکومت کو نہیں آنے دیا جائے گا، اشرف غنی کو سپورٹ کیا جاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ کابل حکومت کے ماتحت جو امن مذاکراتی عمل ہے اس کے لیے جو سیاستدان ہیں ان کا ایک اور بڑا اجلاس ہوا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچایا جائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان اور کابل حکومت کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان تیسری بار ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں مزید ملاقات کرنے اور ساتھ ساتھ جو ڈیڈ لاک ہے اسے ختم کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ جبکہ افغان طالبان کی رات گئے بڑی کارروائیاں سامنے آئی ہیں، جس میں کابل حکومت کے متعدد اہلکار مختلف صوبوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کے ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے مطابق تقریباً 40 سے زائد کابل فوجی ہلاک اور سرنڈر ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سے متعدد گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ نازک کام یمن سے اور عراق سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر گزشتہ 48 گھنٹوں سے خون ریز جھڑپیں مارب کے علاقے میں جاری ہیں، جس میں 70 سے زائد حوثی باغی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ یمنی فوج کے بھی متعدد کارندے اور اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے حوثیوں کی اس جنگ کی وجہ سے اب تک کے 20,000 سے زائد یمنی خاندان متاثر ہو چکے ہیں، اور وہ مارب کے علاقے کو چھوڑ کر دیگر جگہوں پر شفٹ ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور کل رات کو سعودی عرب کی جانب یمن سے حوثیوں نے ڈرون حملے اور راکٹ بھی فائر کیے تھے، جسے فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ سعودی اتحاد نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ بغداد کے اندر احتجاجی مظاہرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ہونے والے مظاہروں کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 4 درجن سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو شام کے اندر ہم نے ایرانی جنگجوؤں پر بمباری کی ہے یہ دراصل خفیہ انٹیلیجنس معلومات پر بمباری تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کردستان کے اندر جو حملہ ہوا تھا اربیل اور ایئرپورٹ پر وہ شام سے ہی ایرانی جنگجوؤں نے کیا تھا۔ لہٰذا امریکہ پیغام دیتے ہیں ایران کو اور ان کے اتحادیوں کو اور ان کے جنگجوؤں کو، ملیشیاؤں کو، کہ وہ عراق کے اندر اور اسی طرح سے شام کے اندر امریکی اہداف کو ٹارگٹ کرنا بند کر دے۔ لیکن ایران کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ جو شام کے اندر بمباری امریکہ نے کی ہے اس کا بھرپور رد عمل مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین ایک تازہ رپورٹ چھپی ہے فورن پالیسی میگزین کے اندر، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر خاموش طریقے سے چائنا ایک بڑے کھلاڑی کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ خاموش طریقے سے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کے ساتھ چائنا ایگریمنٹ کر رہا ہے اور امریکہ کو بائی پاس کر رہا ہے۔ عراق کے اندر، سعودی عرب کے اندر، UAE کے اندر، عمان کے اندر، قطر، کویت، بغداد، ایران اور ہر جگہ پر بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں وہ چائنا شروع کر چکے ہیں۔ لہٰذا امریکہ کو چین سے ڈرنا چاہیے جو مشرق وسطیٰ کا سب سے طاقتور کھلاڑی بن کر سامنے آیا ہے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان اسلحے کی دوڑ بھی جاری ہے۔ امریکہ نے خطرناک مائکرو ویو ویپنز ہتھیار تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو لیزر شعاؤں سے، لیزر ٹیکنالوجی سے دنیا کے کسی بھی خطرناک میزائل کو، ہتھیاروں کو، جنگی جہازوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کی جانب سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چین نے بھی اپنے دفاعی فوجی بجٹ میں اضافہ کر دیا ہے۔ $170 ارب سے زائد کر دیا گیا ہے دفاعی بجٹ، جو امریکہ اور چین کے درمیان دفاعی بجٹ کی مسابقت ہے اور اس میں دوڑ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر امریکہ اور چین کے درمیان حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین رشیا اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ روس کی جانب سے کرائے کی
جو قاتل ہیں یا کرائے کے جو جنگجو ہیں جنہیں لیبیا کے اندر بھیجا گیا یا مختلف ملکوں کے اندر رشیا جو اس تنظیم کے ذریعے سے یا اس خفیہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے ذریعے سے جو اپنے مشن پورا کرتے ہیں، اس حوالے سے ایف بی آئی جو امریکہ کا خفیہ ادارہ ہے انہوں نے تحقیقات کی ہیں کہ 16 ایسے مطلوب رشین نیشنل ہیں جنہوں نے امریکہ کے اندر 2016 کے انتخابات میں مداخلت کی تھی اور امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا تھا، ان کی گرفتاری کے لیے مطالبات کی جا رہے ہیں۔ اور اس میں ناظر کرام فوگنز نامی ایک تنظیم بھی ہے رشیا کی جس کے سربراہ بھی ملوث ہیں۔ ایف بی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روس دنیا بھر کے اندر امریکی مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، لہٰذا ان مطلوبہ افراد کو گرفتار کروانے کے لیے جو بھی تعاون کرے گا اسے انعامات دیے جائیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظر کرام اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر موجود امریکہ کے جنگی باہری بیڑوں میں کرونا وائرس پھیل گیا ہے، جس کی وجہ سے جو درجنوں امریکی عملے کے حکام ہیں جو ان باہری بیڑوں پر متعین ہیں، فوجی ہیں، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ پریشان ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے ناظرین کرام افریقہ کے مشہور ترین ملک نائجیریا سے ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں نائجیریا پیٹرول سے مالا مال ایک اسلامی ملک ہے اور افریقہ کے اندر آبادی رکھنے والا بھی سب سے بڑا ملک ہے، اور یہاں پر ناظرین کرام وہاں کے وسائل کو لوٹنے کے لیے، خانہ جنگی کے لیے فرانس، اسرائیل، رشیا، امریکہ اور یورپ وغیرہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں۔ مسلح جنگجوؤں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک بڑی کارروائی سامنے آئی ہے کہ 300 سے زائد اسکول کی لڑکیوں کو، طالبات کو مسلح جنگجوؤں نے اغوا کر لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا جس میں درجنوں اسکول کے بچوں کو اغوا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے نائجیریا کی حکومت کو اس طرح کی کارروائیوں سے متاثر کروا کے وہاں کے وسائل کو لوٹنا اور وہاں استعماری غارت گروں کا اپنے مفادات کو پورا کروانا ہے، جس کے لیے پوری افریقہ کی عوام کو اور افریقی ملکوں کو سمجھنا ہوگا اور استعماری قبضے کو ختم کروانے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔